बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत का एक बहुत बड़े स्कैंडल की गूंज है। अगरचे 28 महकमों की निजकारी का एक प्रोग्राम है, लेकिन एक डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं, उन पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ जाते जाते क्या गेम करना चाहते हैं, इस हवाले से कुछ तफसीलात तो आपके सामने रखनी है। लेकिन आज डी चौक पर दो बड़ी आम गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों को यकीनन हिला के रख दिया है। पर्दे के पीछे दरअसल कुछ ऐसी गेमें हुई हैं जिन पर इस तरीके से बात भी नहीं हो सकी, और शायद उस तरीके से बात हो भी नहीं सकती। उस पे आज थोड़ी सी मैं चीजें आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। बहुत सारी दिन भर ऐसी खबरें होती हैं, कुछ अदालतों के अंदर डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ सियासी जो कायदीन होते हैं उनके बयानात होते हैं, वो हम आपके सामने रखते रहते हैं। और खास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, पीटीआई क्या सोच रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो कंबाइंड खाऊ कबाइल की हुकूमत है, वो किस तरीके से मामलात को सोच रही है, ये तो हम बात करते हैं। लेकिन इस पूरी स्क्रीन के सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो दब के रह गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तानियों के खिलाफ ऑलरेडी एक बहुत बड़ी वारदात हुई है। एक उसके अंदर मसला है फलस्तीन है, और एक मसला है कश्मीर है। आप अंदाजा कीजिए कि इमरान खान पर यह इल्जाम लगाया गया, जो पूरी दुनिया के अंदर मोदी को फाशिस्ट कहता था, जो बाकायदा बताता था कि किस तरह कश्मीरियों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, मजालम ढाए गए हैं। अब उसको तो हुकूमत हटा दी गई, और ये इल्जाम लगाया गया कि उसने सौदा कर दिया है। हालांकि जो असल सौदा, अगर सौदा हुआ है तो वो सियासी हुकूमत तो सौदा नहीं कर सकती। यानी ये जो खारजा अमूर है, आज मुझे बताइए, ये सोचने के लिए काफी है। आज आपने देखा कि जब से फलस्तीन पर इसराइल की जारहियत, गुंडागर्दी, हमले जारी हैं, उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर फलस्तीन पर एहतजाज नहीं हो सकता। एहतजाज होता है तो गिरफ्तारियां होती हैं। फलस्तीन का झंडा अगर कहीं पर नजर आए तो उसको जब्त कर लिया जाता है। पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आखिर ये हदायत किसने दी है? शहबाज शरीफ ने दी है या किसी और ने दी है? अब ये इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एक, आप देखिए, उनकी एक पॉलिसी थी, हम इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन आप यानी शायद हमारे ऑडियंस जो है वो इस तरह की बात ज्यादा सुनना भी नहीं चाहते। अब ये छोटी बात नहीं थी, बहुत सारे मौजूआत पर गुफ्तगू हुई। आप पीटीवी देखिए, सरकारी टेलीविजन चैनल है, लेकिन हुकूमत का ऐसे लगता है कि शरीफ खानदान ने उसको खरीद लिया है, वो ऐसे नौकरी कर रहा है। फलस्तीन के मसले पे कितनी बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बात कीजिए कितनी होती है, डिजिटल मीडिया से फलस्तीन का इशू गायब है। और क्यों? कि अब जितनी इसराइली जो जारहियत है उस पर बात, पहले एहतजाज होते थे, जमात इस्लामी है, फजल रहमान है, ये जमातें खास तौर पर कुछ जो है वो एहतजाज करती थी। एक एक एहतजाज किया, उसके बाद ये मामला दफन हो गया है। क्यों? क्रिकेट स्टेडियम के अंदर झंडे नजर आए हैं फलस्तीन के, तो वहां पे जो है वो उनको गिरफ्तारियां की गई हैं, झंडे छीने गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा मसला है कश्मीर पर बड़ी वारदात डाली गई है और डाली जा रही है। और इस हवाले से यानी जो ये कर सकते हैं वो इसराइल को तस्लीम भी करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, माइंड मेकिंग बनाएंगे, और इस पर पाकिस्तान के अंदर से रेजिस्टेंस नहीं हुई। अब जिन्होंने फलस्तीन का बगैर ये सौदा किया है, तो कश्मीर का सौदा भी उन्होंने किया होगा ना। तो ये बात, अगर जो शहबाज शरीफ ने सौदा किया है तो वो एक जिम्मेदार है, लेकिन कम अज कम इमरान खान कश्मीर पे बोलता था भाई, इस्लामोफोबिया पे बात कर रहा था, वो जो है वो फलस्तीन पे, कश्मीर पे बात कर रहा था। अब इमरान खान जब से गया है, अब देखिए ना, कश्मीर पे कभी बात हुई है, फलस्तीन पे कभी बात हुई है, इस्लामोफोबिया पे कभी बात हुई है? यकसान निसाब तालीम का बाब गायब हो गया है। नौजवानों के अंदर इस्लामी तालीमात को उजागर करना है, ये मौजूआत गायब हो गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं, जो एक बात की जाती है कि इमरान खान से आलमी ताकतें और पाकिस्तान के अंदर से कुछ हल्के इस मामले पर खुश नहीं थे कि वो इतना मोदी को या उसका जो है वो
اسرائیلی کو کیوں للکارتا ہے؟ چونکہ وہ للکار تو ختم ہو گئی ہے، کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا۔ آج غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ سینیٹر مشتاق اور ان کی اہلیہ اور ان کے جو باقی چند لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی احتجاج نہیں کر رہی، چند مرتبہ 1-2 مرتبہ نکلے ہیں، اس کے بعد ٹھس فضل الرحمان ٹھس، جن کی ساری زندگی کی سیاست ہی یہی تھی کہ وہ فلسطین پہ کشمیر پہ مارچ ہو رہے ہیں، جہاد کی بات ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جھنڈے گاڑ رہے تھے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ تو اب وہ جو احتجاج کر رہا تھا اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کیا پاکستان کے اندر مظلوم کشمیری یعنی کشمیریوں یا فلسطینیوں کے حق میں بات کرنا یہ جرم ہے؟ یہ جرم کیسے بنا دیا گیا بھائی؟ یہ اتنی بڑی پالیسی کی تبدیلی کس نے کر دی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کوئی نہیں کر رہا۔ یہ آج کی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور پہلے بھی جو ہو رہی ہیں فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، یہ جو خاموشی ہے، یہ یقینی طور پر پردے کے پیچھے ایک بڑی کہانی کے بہت بڑے اشارے نہیں بلکہ ہیں تو یہ شواہد، لیکن ابھی آپ دیکھیے گا آنے والے سالوں یہ ایک پورا ایجنڈا لگ رہا ہے جس پہ چلا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے پاکستان، اب میں صرف ایک بات کروں گا، کل جو بیان بھارت کے وزیر خارجہ نے دیا ہے وہ پاکستانیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، لیکن چونکہ اب یہ چیزیں ہم بیان نہیں کرتے اس طریقے سے، اب انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کشمیر تو اب ہمارا ہو گیا ہے بھائی، یہ جو آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد معاملات کلوز ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے کہا بھارت وہ دھمکی بھی دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد حملوں کی حمایت کرنے والوں کو سخت کارروائیوں کے نتائج کا سامنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات پر غور کر سکتے ہیں۔ جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے تو آرٹیکل 370 ختم ہو چکا، تو یہ معاملہ بھی ختم ہو چکا۔ مطلب یہ کہ کشمیر اب پاکستان کے لیے موضوع نہیں ہے، اور یہ بڑے دکھ اور افسوس کا مقام ہے۔ کوئی رد عمل آیا آپ کو؟ میں ہومیوپیتھک کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، کوئی متبادل تلاش کرتے ہیں، آپ بھی رائے دیجئے۔ یعنی ایک ہلکا سا دفتر خارجہ کا بیان آتا ہے، اس نیج پہ پاکستان کو اتنی کمزور پوزیشن پہ کون لے کے آیا ہے؟ ان 2-3 سالوں کے اندر، 2.5 سالوں کے اندر کون لے کے آیا ہے؟ بس یہ عام جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ پاکستان کے اندر جب بھی نجکاری ہوئی ہے اس کے اندر بڑی بڑی وارداتیں ڈالی گئی ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ نجکاری کے نام پہ ملک کے اندر تماشا ہونے جا رہا ہے۔ 28 محکمے وہ حکومت، میں نے آپ کو بتایا، ان کی نجکاری کرنے جا رہی ہے۔ اور نجکاری کیا کرنی ہے؟ الیکشن کے اوپر جو MNAs MPs بنے ہیں، آپ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کبھی بیٹھیں، آپ مختلف جو لوگ ہیں نا جنہوں نے سیٹیں نکالی ہیں، انہوں نے کیسے پیسہ اس کے اندر چلا ہے، یعنی وہ الزام لگاتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیسہ دیا کروڑوں کے حساب سے، لیکن اگلے بندے نے زیادہ دیا تو اس بیچارے کو واپس بھی نہیں ملے، لیکن وہ ایسا معاملہ ہے کہ وہ بتا بھی نہیں سکتے کسی کے سامنے دکھ۔ اب یہ خبر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے 3 دن پہلے بھی رکھ چکا ہوں۔ 16 اگست کو شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے۔ کمیٹی کی جانب سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے کہ 5 وزارتوں میں اصلاحات سے متعلق بتایا گیا، جن میں کشمیر افیئرز اور گلگت بلتستان، اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجنز، یعنی آپ دیکھیے کشمیر اور گلگت بلتستان اس کی وزارتیں ہیں پاکستان کے اندر ڈیل کرنے کے لیے۔ یہ عام ایشوز ہیں، اس پر انڈیا کا کلیم ہے، آزاد کشمیر پر بھی اور گلگت بلتستان پر بھی، لیکن یہ وزارتیں ختم کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس کو ضم کرتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ وہ بھئی ٹھیک ہے، ایکسٹرا آپ لوڈ ختم کر رہے ہیں، تو پچھلے 30 40 50 سالوں کے اندر یہ لوڈ بنایا کس نے ہے؟ ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے بھائی؟ اگر اس کی وجہ سے قرضہ پیدا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ آپ محکموں کی اصلاحات کا مطلب ہے احتساب ہو، جو انکمپیٹنٹ لوگ ہیں وہ محکموں سے نکالے جائیں، میرٹ کے تحت بھرتیاں ہوں اور لوگ قابل لوگ آئیں۔ لیکن اچھا، یہ نجکاری تو ہو رہی ہے، 28 محکمے ہیں 5 وزارتوں کے اندر۔ اب جو PWD ادارہ ہے،
اس پہ جو ہے وہ بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ جو ادارہ ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کا ادارہ ہے۔ یہ پی ڈبلیو ڈی، یہ اس کو 3 برانچز ہے بنیادی طور پر، یہ 3 قسم کے کام کرتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ اور روڈز یہ ادارے کے انڈر بنتی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر بلڈنگ اینڈ روڈز ہیں، ایریگیشن جو آپ کا محکمہ آب پاشی ہے وہ بھی اس کی کنسٹرکشن اور ساری چیزوں کا ایسٹیمیٹ لگانا یہ اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، ہاسپٹل اور باقی اس طرح کی جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کے بھی یہ ادارہ دیکھتا ہے۔ اب یہ ادارہ جو ہے وہ انگریز دور میں بنا تھا، پھر اس کو کانسٹیٹیوشنل حیثیت حاصل ہوئی اور اب اس اداروں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب جو پی ڈبلیو ڈی کے امپلائیز ہیں 7,000 امپلائیز ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ادارہ ہے اس کے اوپر بہت ساری ریزرویشنز ہیں، چونکہ کیا ہوگا، اب یہ کہتے ہیں کہ جیسے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اسلام آباد کے اندر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، لاہور کے اندر ایل ڈی اے ہے، اسی طرح کراچی کے اندر کے ڈی اے ہے، مختلف ادارے ہیں، تو لہذا ضرورت کیا ہے بھائی، وہ صوبائی ادارے ہیں، یہ وفاق کا ادارہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کرپشن ہے تو کرپٹ لوگوں کو پکڑتے کیوں نہیں بھائی؟ اور پھر شریف خاندان اور زرداری خاندان کا کرپشن پہ بات کرنا ویسے ہی یہ ایک بہت بڑی حیرت کی بات ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندوں کے جن پر الزامات نہیں بلکہ جے آئی ٹیز نے جو ہے وہ بہت سارے صفحات کے اندر ان پر باقاعدہ بہت کچھ جو ہے وہ لکھا ہے اور تفصیلات دی ہیں، ثبوت دیے ہیں۔ اب وہ کرپشن، بھائی کرپشن ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کرپشن ختم کریں گے جو خود کرپشن کے ذریعے اس وقت اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، فارم 47 کے ذریعے، تو یعنی چور کہے کہ میں چوری ختم کروں گا، ڈاکو کہے میں ڈکیٹی ختم کروں گا، یہ تو بڑی جو ہے وہ عجیب بات ہوگی، یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جو احتجاج کر رہے ہیں ان کا یہ الزام ہے کہ یہ آنے والے دنوں کے اندر بہت بڑا سکینڈل بننے جا رہا ہے۔ اس پر شہباز شریف نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ بھی کی ہے کہ بڑی خوشی ہے، یہ ناسور ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ کی زمینیں، گورنمنٹ کے ادارے، گورنمنٹ کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ پی ڈبلیو ڈی دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان کو اونے پونے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے پرائیویٹ کمپنیز بنا کر، مبینہ طور پر یہ الزام ہے ان کا، وہ جو امپلائیز ہیں، جو یونینز ہیں، کہ یہ پرائیویٹ کمپنیز اپنے ہی فرنٹ مینوں کے ذریعے کر کے، جیسے انہوں نے یہ آئی پی پیز ہیں، یہ خود ہی ان کے کارخانے ہیں، یہ وڈیروں کے، انہی کے جو حکومتوں کے اندر اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں اور مہنگی بجلی کے کارخانے لگائے عوام کو بیچ رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں اور اس کے بعد کریڈٹ بھی لے رہے ہیں بڑی ڈٹائی کے ساتھ۔ جس چیز پہ شرم آنی چاہیے تھی اس پہ یہ کریڈٹ لیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں مہنگی کرنے کا ہم نے وہ ختم کیے تھے اندھیرے، سستی بھی ہم کریں گے۔ او بھائی، مہنگی کس نے کی ہے؟ تم نے کی ہے۔ اچھا، اب ان کا الزام یہ ہے، وفاقی جو وزراء ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بوجھ ہے اور یہ اس کے اندر کرپشن ہے اور یہ ہم ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں۔ ابھی اس معاملے پر معاملہ وہ یہ کہتے ہیں، کنٹریکٹر ایسوسی ایشن وہ کہتے ہیں کہ ادارے کے خاتمے کی مخالفت کر رہے ہیں کہ پی ڈبلیو ڈی ایک آئینی ادارہ ہے اور وزیر اعظم نے تجاویز کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں وزارت قانون کا کوئی افسر شامل نہیں جس سے قانونی مشورہ کیا جا سکے۔ ادارے کو بند کرنے کی بجائے کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فیصلے کے خلاف ملک بھر میں کئی روز سے سراپا احتجاج ہیں، مزید احتجاج کو وسعت دیں گے۔ اگر حکومت اس فیصلے کو واپس نہ لیا تو یونین اس کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گی۔ یہ اقدام صرف دوسری سرکاری تعمیراتی کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ تعمیراتی کمپنیاں اپنے، یعنی یہ الزامات ہیں۔ تو یہ آنے والے دنوں کے اندر گورنمنٹ کے ادارے، عمارتیں، سارے یعنی بہت سارے چیزیں آگے پیچھے وہ فرنٹ مینوں کے ذریعے بیچنے کا ایک بڑا سکینڈل آ سکتا ہے اس تناظر میں۔ اور جن محکموں کی نجکاری ہونی ہے، نجکاری کے عمل کے اندر بھی بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت یونینز کا یہ ڈیمانڈ ہے اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ پی ڈبلیو ڈی جو ہے یہ ہاؤسنگ، وزارت ہاؤسنگ کے انڈر ہے، بڑا اس کے اندر بڑا پیسہ بھی ہے، بڑے بڑے سکینڈل آئے ہیں، خاص طور پر سندھ جو سمجھے کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، یعنی بلکہ سندھ ہاؤسنگ جو ورکس ہے، وہاں زرداری صاحب کے ساتھ بڑے اس جعلی بینک اکاؤنٹس کے ساتھ بھی بڑے اس کے کنیکشن بظاہر بتائے گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کوئی نہ کوئی سکینڈل کرتے ہیں، جاتے جاتے یہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ بنائیں
تاکہ آگے مزید جو ہے وہ کام کریں، یہ ان کے حوالے سے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔